अस्सलामु अलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 54। उसने फोन तो बंद कर दिया और कितनी ही देर वो सर डेस्क पे रखकर आंखें बंद किए बैठी रही। उसका जहन सिर्फ एक बात पे मरकूज था कि जहान ने उसे जाने से कबल नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, तो फिर उसने बहारे को ऐसे क्यों कहा। और ये वीडियो तो बहुत पुरानी थी, जबकि बहारे ने जाने से कुछ दिन पहले के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो आखिर कब बताया जहान ने उसे। और जब वो अपनी चीजें समेट कर उठी तो भी उसका जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सब जा चुके थे और शायद वो अकेली ही रह गई थी। और जैसे वो लिफ्ट में दाखिल होने लगी तो उसने देखा कि ताया फुरकान भी साथ ही दाखिल हुए थे। और वो उनको वहां पे देखकर जरा सी हैरान हुई और उनसे पूछने लगी कि आप अभी तक यहीं पे हैं? हाँ, कुछ कागजात लेने आया था। वो उसी सर्द महर लहजे में बोले थे और तनाव और बर्फ की दीवार भी अभी तक बीच में हायल थी। और उसे फिर से अम्मा पे गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी जफर को बुलवाने की। वो गाड़ी छोड़कर चला जाता ना, और वो खुद ड्राइव करके आ जाती। उनका एहसान लेना क्या जरूरी था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो उसने पीछे हटकर ताया को रास्ता दिया। वो निकल गए तो वो बड़ी ही सुस्त रवि से और उलझी उलझी से चलती हुई बाहर आने लगी। सोचने लगी कि जहान ने कब बताया, क्या झूले पे उस रात को, या फिर अस्पताल में जब वो दोनों अब्बा के साथ थे, या फिर। और इतने में न जाने वलीद कहां से सामने से आ गया और उसे कहने लगा कि बात सुनो मेरी। और हया भी बेख्तियार एक कदम पीछे हुई। लॉबी खाली थी, सिवाय शीशे के दरवाजे के साथ खड़े उस गार्ड के जो उन्हीं को देख रहा था। क्या है? देखो, अगर तुमने सुलेमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उंगली उठाकर और चबा चबा कर बोलता वो उसे तंबीह कर रहा था। और हया ने भी बड़ी कोफ्त से उसे देखा। ये धमकियां तुम किसी और को ही दो। मैं जा रही हूं घर, और मैं अब्बा को सब साफ साफ बता दूंगी। कर लो जो तुमको करना है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल कर वो उसके एक तरफ से निकलकर आगे बढ़ गई और वलीद कुछ कहे बिना तेज कदमों से चलता उसके दाएं तरफ से गुजरकर बाहर निकल गया। और वो भी गार्ड को मामूल की हिदायत देने के बाद बाहर की सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर आसमान नीला हट भरी स्याही से भरता जा रहा था और वो अब भी जहान के बारे में ही सोच रही थी कि उसने कब बताया कि वो कहाँ जा रहा है। वो सीढ़ियां उतर कर अब एक तरफ बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसकी गाड़ी दूसरी जानिब खड़ी थी। उस तक पहुंचने के लिए उसे चंद कदम उस लंबी और चौड़ी सी रविश पर चलकर जाना था और वो बड़ी ही गायब दिमागी से कदम उठा रही थी। वैसे अगर जहान कह रहा था कि उसने हया को बताया तो यकीनन बताया ही होगा ना। पर वह वैसे भी कौन सा कोई सीधी बात करता है। उसकी हर बात पहेली ही तो होती है। लेकिन आखिर कब बताया उसने। रविश पे चलते हुए उसके जहन पे जोर डालने की उसने तो कोशिश की, और कहीं दूर उसे कोई पुकार भी रहा था। उसके नाम की पुकार बार बार पड़ रही थी, लेकिन वो इतनी उलझी हुई थी कि वो कुछ सुन ही नहीं पाई थी। और फिर तेज रोशनी सी उसके पीछे से आ रही थी और साथ में टायर्स की भी आवाज, और एकदम वो जैसे किसी ख्वाब से जागकर चौंक कर पलटी तो देखा वलीद की गाड़ी थी और वो तेज रफ्तारी से उसी रविश पे चलाता हुआ आ रहा था और उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। उसके लबों से निकला तो सिर्फ इतना कि वलीद रुको। उसके लबों से कर्राह तक न निकल सकी। सांस रुका और साथ में पूरा वजूद शल हो गया और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। और तेज हेडलाइट्स इतनी करीब थी कि उसने अपने बचाव के लिए सिर्फ चेहरे के आगे दोनों हाथ किए थे। और फिर अगले ही लम्हे बहुत जोर की टक्कर ने उसे सड़क के दूसरी जानिब लुढ़का दिया था। लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। और सीन हुआ यहां पे खत्म, और चैप्टर नंबर 11 भी।
चैप्टर 12 स्टार्ट होता है होटल ग्रैंड से। होटल ग्रैंड की बालाई मंजिल के उस पुरतईश पावर ऑफिस में परफ्यूम की खुशबू के साथ सिगरेट की महक भी फैली हुई थी। वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा लैपटॉप पे होटल के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। करीब रखा एश ट्रे सिगरेट के अध जले टुकड़ों और राख से भर चुका था और ये उसकी वाहिद बुरी आदत थी जिसे वो बहुत चाहकर भी नहीं छोड़ सका था। उसकी गैर मौजूदगी में होटल उस्मान शब्बीर देखते थे। वो एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी थे। उनका बेटा सफ़ीर भी होटल में ही काम करता था, लेकिन जहान की यही कोशिश होती कि वो उस लड़के को एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात से दूर ही रखें, क्योंकि सफ़ीर कदरे गैर जिम्मेदार और फितरन लालची वाक़े हुआ था। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे, सो उनकी गैर मौजूदगी में उसे सफ़ीर को ज़रा खींच कर रखना था। कल ही तो जा रहे थे उस्मान शब्बीर पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एकदम चौंका। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे और उनकी वापसी भी जल्द मुतवक्के थी। तो क्या वो उन्हीं तारीखों में वापस आएंगे जब पाकिस्तान से वो एक्सचेंज स्टूडेंट्स हया सुलेमान और खदीजा राना इस्तांबुल आएंगी? कुछ देर वो उसी नहज पे सोचता रहा और फिर सेल फोन उठाकर उसने देखा और हया की ईमेल्स मेल बॉक्स पे लगे क्लोन के बाइस उसे मिलती तो रही थी। उसने उनकी मेल्स को भी चेक किया और ताज़ा तरीन मेल उसके टिकट की कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था जो डॉर्म अलॉटमेंट के लिए हया ने पुर करके भेजा था। उसे ये मेल सुबह ही सुबह मिली थी और वो मसरूफियत के बाइस पढ़ नहीं सका था, और अब उसने पढ़ी तो बेख्तियार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब करती हूँ, सख्त झगड़ालू भी हूँ। और वो सोचने लगा कि ये तो वाकई पागल लड़कियां क्या कुछ लिखकर सिवांजी वालों को भेज रही थी। वो उन्हें वाकईतन अब उसे खूनखार किस्म की लड़कियों के साथ डॉर्म देना था, और उसने उसी मुस्कुराहट के साथ सर झटका और फिर टिकट वाली मेल चेक की तो 5 फरवरी को उन दोनों लड़कियों की फ्लाइट थी और अभी उसमें पूरे 2 हफ्ते थे। और सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। बिलाखिर एक फैसले पे पहुंचकर उसने फोन उठाया और उस्मान साहब की एक्सटेंशन में लाई। आलो जी उस्मान बे, आपने वापस कब आना है? बिना तमहीद के उसने बात पूछी, और बिला वजह की तमहीदों से तो वैसे ही उसे नफरत थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिनों तक। क्यों, क्या हुआ? 15 या 20? हाँ, 8 फरवरी की ही फ्लाइट है मेरी, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें। तकरीबन वो जैसे खुद भी गिनने लगे थे। अच्छा, क्या आप इत्तेहाद एयरलाइंस की 5 फरवरी की फ़्लाइट ले सकते हैं? वो असल में एक छोटा सा मसला है। मेरे एक दोस्त की बहन अपनी फ्रेंड के साथ ही इस्तांबुल आ रही है। और फिर उसने मुख्तसर अल्फाज में उनको समझाया कि उनके दरमियान कुछ फैमिली क्लैश है और वो उनके बारे में फ़िक्रमंद है कि पहली दफ़ा इस्तांबुल आने के पेश नज़र उनको यहाँ कोई मसला ना हो। सो वो चाहता है कि उस्मान शब्बीर उनसे अपना तारुफ करवा दें, ताकि अगर वो कभी भी किसी मुश्किल में उनसे राब्ता करें तो वो फौरन अब्दुर्रहमान को बता दें। लेकिन जाहिर है कि उसका नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। सख्त किस्म का ईगो इशू है। और मुतवक्के तौर पर उस्मान शब्बीर ने भी फौरन हामी भर ली थी, और फिर फोन रखते हुए वो अब पहले से ज्यादा मुतमईन था। और वो सोचने लगा कि पता नहीं वो कब उससे और अब मम्मी से राब्ता करेगी। उस दौरान कहीं उसको कोई मसला ना हो, और वो उसकी बीवी थी और उसकी जिम्मेदारी, और अगर वो जान भी ले कि उस्मान शब्बीर अब्दुर्रहमान पाशा के कहने पर ये सब कर रहे थे, तब भी वो नहीं जान सकती कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन था, और आखिर जान भी वो कैसे सकती थी। अब्दुर्रहमान पाशा और अब्दुर्रहीम पाशा, ये दोनों हबीब पाशा की पहली बीवी के ही औलाद थे। हबीब पाशा दरअसल एक दरमियाने दर्जे के भारतीय बिजनेसमैन थे। वो कुछ वजूहात की बिना पे पहली बीवी और 2 बेटों को छोड़कर कई बरस कबल इस्तांबुल आ गए थे, और तुर्की में उन्होंने उम्मतुल्लाह नामी तुर्क खातून से शादी की और फिर यहीं के होकर रह गए। उन दोनों का एक ही बेटा था।
طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عرب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں، مگر ہم تو اسے طیب ہی لکھیں گے نا۔ بیوقدہ میں امت اللہ کا خاندانی گھر، وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی بہت چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا، اور تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں میں چلی گئی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے، اور ایسے جو بیوقدہ میں ان کا گھر تھا وہ بند ہو گیا اور کئی برس وہ بند رہا۔ لیکن جب طیب حبیب نوجوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادالار یعنی شہزادوں کے جزیروں پہ آیا تو اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ وہ بیوقدہ میں رہنے لگا۔ لیکن دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادالار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس بیوقدہ چلی آئیں، لیکن طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا، کیونکہ اس کی ماں کمزور تھی جو اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے تو اس دن اس کی ماں مر جائے گی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اب اس سین میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مافیا کا کیسا حصہ بنا اور یہ مافیا کیسے اور کیا کام کرتی ہے۔ ترک ڈرگ اور آرم سمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے راستے میں ہی آتی تھیں۔ البتہ جو ادالار کا مافیا تھا وہ اطالوی طرز کا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز جو تھیں وہ مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی تھیں، اور لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے تھے۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے بہت ہی آسان ہوتا تھا، لیکن ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے، یعنی کہ روسی فیملیز ایک علاقے میں تو اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں پہ گزارتی تھیں، پھر غائب ہو جاتی تھیں، اور کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتی، اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ اور وہ پرانے دور والے جرائم بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو جدید جرائم جیسے کہ سائبر کرائم، جیلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈ فراڈ، سمگلنگ وغیرہ میں ہی ملوث تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پہ اسلحہ سمگل کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی جو ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس تھے وہ ان فیملیز میں پینٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا پھر کسی دوسرے ملک کا جاسوس تھا، اور اس طرح سے ان کے درمیان بہت سے جاسوس رہ کر ان کی مخبری کروا کے ان کو پکڑواتے بھی تھے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی تھی اور ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بہت زبوں حال کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے خود پہ کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن تو خریدا جا سکتا ہے لیکن سٹائل تو نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا، اور زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث وہ ذہنی طور پر آج بھی اسی کلاس میں تھا۔ بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے والا، اور خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کے بجائے نیچے کچن میں ہی پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو تو اس نے کبھی اپنے مافیا سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہی نہیں تھا، وہاں پہ وہ ایک بہت ہی شریف آدمی کے طور پہ جانا جاتا تھا، اور اس کی اسی فطرت کے باعث اس کے ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی قول میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں، اور تبھی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا۔
ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے، جبکہ ادالار میں آخری نام یعنی کہ سر نیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن طیب حبیب کبھی نہ جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، لیکن پھر زیادہ پیسے کے لیے اس نے جیہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی، اور پھر بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر بھی کام کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں بھی متعارف کروایا۔ اور چونکہ عبد الرحمن پاشا واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا، تو جیہان سکندر نے بھی یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں تھا بلکہ مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھی سو اس روسی مافیا میں اسے اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ پیسہ ویسے بھی اس دنیا کے اکثر مسائل کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے۔ زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اب طیب حبیب اور عبد الرحمن، جو کہ اصل میں جیہان سکندر تھا، وہ ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب پھر اسے اپنی ماں سے بھی ملوانے کے لیے لے کر گیا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے اپنے لیے موم کرنا ہے۔ امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے، اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھی۔ اور چونکہ وہ بیوقدہ میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب کو یہ سب ان کو بتانے میں کوئی مشکل محسوس بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن آنے سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حبیب پاشا کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے، اور چاہے درمیان میں کتنے ہی برس گزر گئے، لیکن آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ تو بہت اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، لیکن جب ان کا بیٹا اپنا ہی بیٹا بضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پہ متعارف کروانے میں اس کا بہت فائدہ ہے، تو وہ بھی اس بات کو نبھانے کے لیے راضی ہو گئیں کہ ٹھیک ہے، میں بھی اسے عبد الرحمن پاشا ہی کہوں گی، اور یہ تمہارا بھائی ہی ہے۔ ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جیسا وہ حبیب طیب کو بنانا چاہتی تھی۔ اس کے اقدار، تہذیب، اخلاق، غرض ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ان دونوں نے بیوقدہ میں ایک ساتھ کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبد الرحمن ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دراصل ادالار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی، تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے، اور بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو وہ اسے مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خالص ٹرپل ایجنٹ تھا، لیکن صرف اور صرف وہ اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ لیکن پھر خطرات کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کا جو ہوٹل گرینڈ تھا اس میں بھی عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک تھا، یعنی کہ ورکر سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے انتہائی قیمتی سوٹ اور 2 قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتی تھیں، اور گلاسز، ہر شے طیب سے بہت مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اسے یہ بھی اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے، اور وطن واپسی پہ اس کی بیوی کو پاکستانی شہریت دے دی جائے گی، لیکن وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔
اور پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا، اور اس میں جیحان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ہاں وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ خاموشی سے بس اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، اور اس نے واقعی میں اسے چھوڑ بھی دیا تھا، اور اپنی مرضی تو اس کام میں وہ ویسے بھی نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جیحان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے، اور اس نے سب کو یہی کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے، اور ویسے بھی اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا تھا اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی، لیکن ہاں وہ بہت اداس اور بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ بھی ان کے لیے دکھی تھا، لیکن اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے، اور پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے، اور یہ گرفتاری اس نے چھپا کر رکھی۔ سو اس کی اس بات سے سب مطمئن ہو گئے، اور پھر سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے ملازمین کو قابو کیا، کیونکہ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو لالچ دے کر وہ وفادار بنا سکتا تھا، اس کو اس نے ویسے ہی بنایا، اور پھر ہر ایک ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے، تاکہ جب بھی کوئی ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس نے ادالار میں اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب اچانک سے آنے کے ساتھ وہ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ طیب حبیب کی والدہ جن کا نام امت اللہ ہے، انہی کو وہ دو لڑکیاں آنے کہا کرتی تھی۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، سو امت اللہ یعنی کہ آنے ان کو ساتھ لے آئیں۔ اور جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں، اور وہ اس وقت ہوٹل میں ہی تھا۔ بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو بنا چاپ یعنی کہ اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی تھی، بڑی خاموشی سے وہ اندر آتا تھا۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوا تو لاؤنج میں بیٹھی دو لڑکیوں کو دیکھ کر تو وہ ٹھہر ہی گیا۔ ایک سکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی، اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی، اور وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا کہ بہار گل پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے نا ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا، اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ اور چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ لیکن عائشہ گل وہ تو اس لیے گردن اونچی کرتا تھا نا تاکہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، یہ بابا نے مجھے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی، اور وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی، اور وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ اور پھر چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا تو بے اختیار اس کے جوتوں کو دیکھنے کے بعد اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ اور تب جہان نے سوچا کہ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ استنبول کی ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر ہی داخل ہوتی ہے۔
اور اگلے ہی لمحے بہار گل اپنی حیرت بھلائے بڑی ہی دلچسپی سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس سے کہنے لگی، مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہار گل ہوں، اناتولیا کی بہار گل۔ اچھا، تمہارا مطلب ہے گل بہار؟ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی، کیونکہ ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہار گل ہوں۔ یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ اور پتہ ہے میرا نام یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میری آنم یعنی کہ ماں، اس کا نام آئے گل تھا، یعنی چاند کا پھول، اور میری نانی کا نام غنچے گل تھا، اور میری بہن کا نام ہے عائشہ گل، یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے بڑی ہی سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ نانو تھی غنچے گل، ماما تھی آئے گل، خود تھی وہ بہار گل، اور بہن تھی عائشہ گل۔ واو! اور جہان بھی کہنے لگا کہ بہت دلچسپ، لگتا ہے ترکی کے سارے پھول تو تمہارے خاندان میں ہی ہیں۔ ویسے تمہارے بابا کا کیا نام ہوگا پھر؟ شاید گوبھی کا پھول؟ وہ ذرا سا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہاری کی آنکھیں حیرت سے ہوا ہوئیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ ارے نہیں، ان کا نام تھا غفران۔ اور اتنے میں اس کی بہن کچن سے باہر نکلی اور اسے پکارنے لگی، بہار گل، چلو جلدی سے ناخن کاٹ لو۔ لمبے ناخن نہ بلیوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ اور پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ اور بہار گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت ہی رازداری سے اسے بتانے لگی، برا مت ماننا، میری بہن نا آدھی پاگل ہے۔ اور جہان اس کی بات پہ بے اختیار مسکرا دیا، اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت ہی زور سے ہنسا تھا۔ اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، لیکن اس بچی کو تو جیسے وہ پسند ہی آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جاتی تھی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دیتی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ اور بعد میں عبد الرحمن کو معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا پھر ملازمہ، لیکن مجال ہے جو بہار گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ لیکن ہاں، وہ اپنی بہن سے بہت مختلف اور ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی، وہ بہت ہی کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی اور ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت زیادہ تر ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ہو پاتی یا پھر یوں ہی گزرتے ہوئے، لیکن عبد الرحمن شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پہ فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی تو سمجھتی تھی، لیکن جو بھی تھا اب وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پہ آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے گی تو وہ کیا کرے گا، اور 20 سالہ
لڑکی سے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اس کا یہ ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو وہ ویسے بھی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر کچھ ہی عرصہ گزرا اور عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگیں۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھیں، ان کی طرف سے عبد الرحمن کو کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جیہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تو وہ اچھا کہہ کر تو باہر نکل گیا، لیکن اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی کسی نے امید بھی نہیں کی ہوتی یا نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے، اور وہ سوچنے لگا کہ انسان کو قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاں، انسان کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے ہی معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اور عائشہ کی کمزوری وہ جانتا تھا کہ اس کا دین تھا، وہ بہت ہی مذہبی اور پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا، بس پھر تو دوبارہ اسے کبھی نہیں مل سکا تھا، اور اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اور اب بھی عائشہ آئی تو جیہان نے اس کی بات سننے سے قبل اپنی کوہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک سکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی، سو اس نے سورہ احزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ سورہ احزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی ہے، کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ اور یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے ہی سنی تھی، البتہ اس نے اس اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ان دو چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ لیکن عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی کی بات میں اٹک گئی، اور جیہان کا جو پلان تھا وہ ہوا سکسیسفل، یعنی کہ ایک انسان کی کمزوری یا پھر اسے قابو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسے اسی کے مسئلوں میں الجھا دو۔ اس کے بعد جیہان نے اسے اپنے متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل بھی اسے کر لیا، اور عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا، اور اگر وہ کچھ سوچ رہی تھی تو وہ صرف سورہ الاحزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پہ خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی، اور ایک دن اس نے آخر جیہان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پہ حل کر کے بتا دی تھی۔ اور پھر جیہان سوچنے لگا کہ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے۔ خیر اس نے حل نکال دیا تھا۔ عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، اس نے بھی عائشہ کو وہاں بھیج دیا، اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ ہاں البتہ بہارے نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر ان دونوں کا تعلیمی سال اپنا گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا، سو وہ دونوں بضد تھیں کہ وہ اگلے سال ہی داخلہ لیں گی۔ اور پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس ایک چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چینی بوڑھے نے عائشہ کو یہ فن سکھایا تھا، اور یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے وہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے، اور اس مقصد کے لیے کافی وقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بالخصوص بیوقدہ کے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا، اور بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا،
اور عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ چند روز تو مزید آگے سرکے اور ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دونوں کی گنتی جاری رہتی تھی۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے استنبول آنے میں کتنے دن رہ گئے تھے؟ 10، 9، 8، 7، 6، 5، اور پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا، اور اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا اور وہاں تو ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن استنبول میں وہ اپنی بیوی کے ہر موو پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو اور جو اس کی نگرانی کر سکے۔ اور پھر اس کے ذہن میں نام آیا اس شخص کا، ہاشم الحسان۔ اس کا نام اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا تھا، اور ہاشم سے اس سے پہلے بھی وہ ایسے کئی کام کروا چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے اور ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا، اور پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا، اور البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی، اور شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ لیکن خیر، جہان نے اسے بلوا لیا، لیکن اس نے ہاشم کو ابو ظہبی اسی فلائٹ پہ استنبول آنے کا کہا، اور یہ وہی فلائٹ تھی جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے، اور یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کے بھیجنے والے کو نہ بھولے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر یہ نہیں ہو سکا تھا، اور ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہی لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی، اور ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد اگر پھول لا کر دے گا تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہر ہاشم کی بات پہ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ زندگی میں ہر چیز پھر اپنی مرضی اور پلاننگ سے بھی تو نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا، اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں بھی اس کا منتظر تھا، یعنی کہ طیب حبیب پاشا۔ وہ واپس آ گیا تھا، اور جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا، لیکن وہ اب بہت برے حال میں تھا، کیونکہ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے، اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل مفرور مجرم کی طرح گویا خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ جہان سے بھی سخت بدگمان تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اس کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ وہ اس کی دوسری شناخت سے واقف تھا، کیونکہ برگر کنگ اسی کا تو ریسٹورانٹ تھا جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہان چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے، اور جہان جانتا تھا کہ یہ ایجنسی یہ کروا دے گی، لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا سا صبر کرے، لیکن پاشا بے کو تو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ اس کی دوسری آئیڈینٹی کے بارے میں طیب حبیب جانتا تھا، جو کہ برگر کنگ میں وہ جہان سکندر کے نام سے رہتا تھا، اور ادالار میں وہ عبد الرحمن پاشا سے۔ اب بہت لڑ جھگڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد جہان بھی فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ 2 واحد جگہ تھی جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو برگر کنگ پہ کرنے کا متمیل تھا، مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ اور جب وہ واپس آیا تو وہ آج اپنی ممی سے بھی ملا تھا، اور اس کے آنے پہ تو وہ حسب توقع بہت خوش تھی، لیکن زیادہ خوشی انہیں اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کل یا پرسوں وہ جا کر حیا کو ہاسٹل میں لائیں، اور پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے گی بھی یا نہیں۔
لیکن جہان نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گا. اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود ان سے ملنے نہیں آئے گی. لیکن پھر اگلے ہی دن اس کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا تھا. وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا. ایسے کام ممی اس کے لیے رکھ دیا کرتی تھی. جب اس کا فون بجا اور جہان نے فون نکال کر دیکھا تو یہ اس کا جی پی ایس ٹریسر الرٹ تھا، جو اگر اس کی حدود میں آتا تو وہ بچنے لگتا. یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک حیا آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا. یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا تاکہ کبھی اگر وہ اپنی کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ پر موجود ہو اور اسی جگہ پہ اتفاقیہ یا پھر غیر اتفاقیہ طور پر حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پا لے. اس کا مطلب ہے جس دن وہ الٹی کتاب لے کر منہ پہ رکھے بیٹھی تھی تو وہاں پہ بھی جہان کو اسی طرح پتا چلا تھا کہ وہ اس کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہے. واو. اس وقت اس کا ٹریسر اسے بتا رہا تھا کہ اس کے قریب ہی اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے. سوچنے لگا کہ وہ دوسرے دن اس کے گھر آ رہی تھی. ویری اسٹرینج. لیکن اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا تھا. لیکن ہاں، اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے تھے. اور وہ واقعی اسے ذرا ستانا چاہتا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہو رہا تھا اسے بھی تو ستانا چاہیے نا. اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں آخر کیا حرج تھا. چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے. اور پھر گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا اور پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا. وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، بالکل اس رات کی طرح جب ان کے گھر گیا تھا، لیکن ذرا سی نروس تھی اور انگلیاں چٹکاتی ہوئی. اور اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمتی رہا تھا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو یا پھر جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک ہی لائی گئی ہو ادھر. لیکن جہان سکندر ہمیشہ اسی اپنے ازل خشک رویے سے ہی اس سے ملا، جیسے وہ اپنی ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا یا پھر جیسے اسے ملنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے سوال پہ کہ کون حیا سلیمان، جب جہان سکندر ایسا کہے گا تو جواباً حیا بھی فوراً کہہ دے گی کہ تمہاری بیوی اور کون. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اور وہ بہت نروس اور الجھی لگ رہی تھی. وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بددل ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم. اور اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. اٹ واز اے نارمل ایپیسوڈ، کچھ خاص نہیں تھا. اور لمبے ناولز کا یہی تو نقصان ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو بورنگ پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی کئی ایپیسوڈز تک ہی چلتے ہیں. اسی لیے لمبے ناولز میں مجھے سب سے زیادہ جو چیز انوائے کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو تھوڑے زیادہ ہی سینز کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں یا پھر ایڈیشنل ڈیٹا ڈال دیتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کر کے ختم نہیں کرتے ہیں. خیر، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ناول؟ لیکن کچھ لوگ بہت سارے اس ناول سے ایسے بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کوئی چاہتے ہی نہیں کہ ختم ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی چلتی رہیں. تو اس وے میں ناول اچھا جا رہا ہے ابھی تک، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا ایکسائٹنگ ہو جائے جلدی سے. کیا کوئی پزل باقی رہ گیا ہے؟ موسٹلی تو سالو ہو چکے ہیں کہ اس کا کس سے کیا رشتہ تھا. ہاں، لیکن جہان سکندر اب کہاں گیا ہے، بس اس مومنٹ کا مجھے بھی انتظار ہے. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ناول؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آنے والی ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ جب حیا سلیمان کے گھر پہلی دفعہ گئی تھی اور اس نے وہاں پہ بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ ان کو، یعنی کہ جہان اور اس کی فیملی کو رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھنا آتا، وہ تو کبھی مڑ کر ان کی طرف آئے بھی نہیں، کیونکہ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ رشتہ جہان سکندر لوگوں نے نہیں بلکہ اس کے والدین نے ختم کیا تھا. اور اس کے نانا کی ڈیتھ پہ جو اس کے والدین کا بیہیویئر تھا جہان سکندر کی فیملی کے ساتھ اور کتنی تکلیف انہیں سہنی پڑی تھی، اس کے بارے میں اسے خبر نہیں تھی. اور وہ تو صرف ایک کہانی کی ایک ہی سائڈ دیکھ کر وہاں پہ بحث کرنے بیٹھ گئی تھی کہ آپ لوگ نہیں آئے، آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا. اور اس پہ جہان نے اسے جو اتنا سنایا تھا اور اتنا روڈ ایٹیٹیوڈ تھا وہ کیوں تھا؟
اس کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہو رہی تھیں حیا سلیمان کی سٹوری میں، وہ کیوں ہو رہی تھی، جانیں گے ہمارے والی ایپیسوڈ میں۔ اور یہ جو ایک کھٹی اور میٹھی سی کیمسٹری تھی جیہان سکندر اور حیا سلیمان کے بیچ میں، جہاں پہ جیہان سکندر پہلے تو بھائی کھل کے جو ہے نا بدتمیزی کرتے تھے، اور پھر انہیں احساس ہوتا تھا کہ نہیں یار کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، آپ تھوڑا سوری بھی کر لینا چاہیے، پھر سوری، پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بیچ میں جیہان سکندر کی اپنی بھی ایک چیلنجنگ لائف تھی، تو یہ جو ان کی کیمسٹری ہے اس بہت ہی مزے کی کیمسٹری رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈس میں۔ تو یس، جسٹ گیونگ اے ہیڈز اپ کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ سو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔